अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल-रहीम है। मुख्तलिफ अहादीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमुआ हदीस है उनसे कुछ हदीसें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5291। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के साए में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और कुरैश के लोगों ने कहा, मक्के की बस्ती से ऊँटों की ओजड़ी ले आओ, ओजड़ी लाओ। उन्होंने भेजा ओजड़ी लाने के लिए। वो लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान रख दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ लाएँ, उसको उतार कर फेंक दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 की अदद को पसंद करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के ख़िलाफ़ दुआ की, ए अल्लाह, कुरैश पे 3 मरतबा, अबू जहल बिन हिशाम पर, अतबा बिन रबिया पे, शैबा बिन रबिया पे, वलीद बिन अतबा पे, उमिया बिन खलफ पे, उतबा बिन अबी मुईत पे अज़ाब नाजिल कर। अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने बदर के कुओं में पड़े हुए उनको देखा, ज़रूर ख्वार हो गए। एक और हदीस है 5292। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, मुझे मेरे शौहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बाप सुफियान और मेरे भाई माविया से नफ़ा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह से सवाल किया है, लिखी हुई मौतों, तकसीम किए हुए रिस्कों और इन आसार के मुतालिक जो पहुँचाए जा चुके हैं, इनमें से कोई शय भी अपने वक्त से पहले नहीं मिल सकती। काश आप सवाल करती कि अल्लाह तुझे दोज़ख के अज़ाब से और कब्र के अज़ाब से अपनी पनाह अता फरमाए तो बेहतर था, या फरमाया ज़्यादा फजीलत वाला था। रावी का बयान है, बंदरों का जिक्र हुआ, फरमाया और आपको खिंजीर दिखाए गए। सवाल हुआ, ये वही हैं जो बनी इसराइल में मस्ख हुए? फरमाया, अल्लाह ताला जिस कौम को वह हलाक करता है तो इसकी नस्ल पीछे रह जाती और बंदर हैं, और इससे पहले खिंजीर थे। एक और हदीस है 5293। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने शागिर्दों को यह हदीस सुनाई कि इन तमाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदरों और सूअरों के बारे में सवाल किया, क्या यहूदियों की नस्ल से यही हैं? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला जिस कौम को लानी बनाता है तो इनकी शक्लें बिगाड़ देता है। बस इनकी एक नस्ल होती है, हत्ता कि अल्लाह उन्हें हलाक कर देता है। लेकिन ये एक मखलूक थी, बस जब अल्लाह ने यहूद पे गज़ब फरमाया तो इनकी शक्लें बिगाड़ दी, बस वो इन्हीं की मिसल थे। एक और हदीस है 5295। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन लोगों में से वो होंगे जिनको क़यामत के आने का यकीन है, इसके बावजूद उन्होंने कब्रों को सिजदागाह बना लिया। एक और हदीस है 5296। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस पे मोहताजी उतरी, इसने लोगों के सामने इसका बयान किया, इसकी मोहताजी बंद नहीं होगी। अगर इसका मामला अल्लाह के सुपर कर दिया तो करीब अल्लाह इसको गनी कर दे जल्दी, या फिर इसकी मौत जल्द आ जाए। एक और हदीस है 5297। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कई उम्मतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश की गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कसरत को पसंद फरमाया। अर्ज़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनके 70,000 बग़ैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। एक और हदीस है 5298। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तिहाई रात बाकी रह जाती है तो अल्लाह की रहमत आसमान में दुनिया की तरफ आ जाती है, फिर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर अपनी रहमत को कुशादा करता है, फिर फरमाता है कोई मांगने वाला? ये सिलसिला तुलुए फजर तक रहता है। और हदीस है 5299। हज़रत अबी अल-मोई जश्मी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थे कि आप रज़ियल्लाहु तआला एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अचानक एक सांप दीवार पे चलने लगा। आप रज़ियल्लाहु तआला ने खुतबा छोड़ दिया, उसको मार दिया, यहाँ तक कि वो मर गया। फिर फरमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सांप को कत्ल किया गोया इसने किसी मुशरिक काफिर को मार दिया। एक और हदीस है
5301 حضرت مسروق فرماتے ہیں ہم ایک رات مغرب کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ بس ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس امت میں کتنے خلیفہ ہوں گے؟ بس حضرت ابن مسعود نے فرمایا جب میں عراق آیا کوفہ اس سے پہلے مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں کیا۔ فرمایا جی ہاں ہم نے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر 12 ہوں گے۔ اور حدیث ہے 5303 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف میں میرے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی عقل مکمل ہوگی 40 سال والے، پھر جو عمر عقل میں ان کے قریب ہوں گے، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ درمیانہ فاصلہ نہ چھوڑا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں فاصلے پیدا ہو جائیں گے، بازاروں کے فسادات سے بچو۔ اور حدیث ہے 5305 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو۔ ایک اور حدیث ہے 5306 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فہل من مدکر سورہ قمر نمبر 15 پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5307 حضرت سلمہ بنت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کی اے ابو عبد الرحمن میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، مجھے مردوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے یہاں تک کہ ان سے ملوں، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اور مجھے جنت میں ملا دے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ بعض لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہم نے آپ کو نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے کہ کسی عورت سے جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مجھے میری امت میں سے جنت میں وہ ملے گی وہ قبیلہ احمد سے ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 5308 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک اعمال میں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز رکوع کی اوقات میں ادا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی پھر کون سا ہے؟ فرمایا اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اگر میں مزید سوال پہ سوال کرتا جاتا تو آپ جواب دیتے۔ ایک اور حدیث ہے 5309 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5311 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو قتل کرنا کفر اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5312 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ایک اور حدیث ہے 5313 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اوپر کرنے پیچھے کرنے اور کھڑے ہونے کے وقت تکبیر کہتے تھے۔ آپ دائیں اور بائیں طرف چہرہ کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھتا اور میں نے حضرت ابو بکر و عمر کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 5314 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو جمعہ نہیں پڑھتے میں نے ارادہ کیا میں کسی آدمی کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5313 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجات کے لیے تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 پتھر لے آؤں۔ میں 2 پتھر لیے، تیسرے کو تلاش کیا لیکن نہیں ملا، بس میں نے گوبر اٹھا لیا
بس میں وہ سب لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر لے لیے, گوبر پھینکنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ پلیدی ہے. ایک اور حدیث ہے 5316. حضرت ابو اسحاق شیبانی فرماتے ہیں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, فرماتے ہیں مجھ پر ان کی محبت القاء کی گئی. والم شباب میں تھے, لوگوں نے مجھ سے کہا ان سے سوال کرو. فقانا قاب قوسین او ادنی, بس میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, ان کے 600 پر تھے. ایک اور حدیث ہے 5317. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث سنائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں ایک قوم ہوگی جو اللہ نے چاہا پھر اللہ ان پہ رحم فرمائے گا. وہ قریب کی جنت میں جائیں گے, بس انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا. جنتی ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے. اگر ان میں سے کسی ایک کو دنیا کی نسبت دیکھا جائے تو وہ تمام دنیا والوں کو کھلا پلا سکے, ان کو چارپائی بستر دے, اور مجھے گمان ہے کہ فرمایا اور ان سب کی شادیاں کرنے کی طاقت رکھے, لیکن پھر اس کی جنت میں کمی نہ آئے. ایک اور حدیث ہے 5318. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ایک رات ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے باتیں کی, حتیٰ کہ ہمارے باتوں کا سلسلہ طویل ہو گیا. پھر ہم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے. بس جب صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا گزشتہ رات مجھ پہ انبیاء پیش کیے گئے, ان میں سے کچھ کی امتیں اور ان کی پیروی کرنے والے پیش کیے گئے, پر نبیوں نے گزرنا شروع کیا. میں نے دیکھا ان میں سے ایک نبی علیہ السلام گزرے, ان کے ساتھ ان کی امت کا صرف ایک آدمی تھا. ایک نبی گزرا تو ان کی قوم میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ نہ تھا. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تمہیں یوں آگاہ کیا, فرمایا کیا تم میں سے عقل مند آدمی نہیں ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس اس حال میں آئے. بس جب میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے مجھے پسند کیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بھائی موسیٰ بن عمران, اور وہ ہیں بنی اسرائیل میں سے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں میں نے کہا اے میرے رب میری امت کہاں ہے؟ فرمایا اپنی دائیں جانب دیکھو. میں نے دیکھا تو پہاڑ کی مانند نظر آئے, جیسے مکے کے پھیلے ہوئے پہاڑ لوگوں کے چہرے سے ڈھکے ہوئے تھے. فرماتے میں نے عرض کی اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت ہے. مجھ سے فرمایا کہ آپ راضی ہیں؟ فرماتے میں نے عرض کی اے رب میں راضی ہوں. فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا اپنی بائیں طرف دیکھو. اچانک میری نگاہ پڑی تو کنارے لوگوں سے بھر چکے تھے. فرمایا ان میں سے 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. بنو اسد بن خزیمہ قلیبے کے عکاشہ بن محسن نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں. ایک اور بندے نے عرض کی میرے لیے رب سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا. راوی کا بیان ہے پھر اس دن فرمایا مجھے امید ہے میری امت سے میری اتباع کرنے والے تمام جنتیوں کا چوتھا ہوں گے. راوی کہتا ہے ہم سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تہائی ہوں گے. راوی کا بیان ہے ہم نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے تم ایک بہت بڑا حصہ ہوگے. پھر آیت پڑھی سلاسہ من اولین الی آخر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارا ذکر فرمایا کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے پاس جائیں گے. بس وہ فرمائے گا تم کیا دیکھتے ہو؟ کیا ان لوگوں کے اعمال دیکھتے ہو جو جنت میں جائیں گے کہ ان پر حساب بھی نہ ہوگا؟ حتیٰ کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے پھر مسلسل مسلمان رہے حتیٰ کہ ان پہ موت آ گئی. کہا آپس میں یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو داغتے نہیں ہیں, چوری نہیں کرتے, بری فال نہیں لیتے, خود پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. راوی کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اگر تم طاقت رکھو تو تم پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ تم بھی 70,000 میں سے ہو تو ہو جاؤ.
اگر تم عاجز و کوتاہی کرو تو پہاڑ والوں میں سے ہو جاؤ، اگر تم عاجز و کوتاہی کرنے والے ہوں تو پہاڑ والوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ اس کے پاس ایسے لوگ ملاحظہ کیے جو بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5319، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے دنوں میں مجھ پہ ساری امتیں پیش کی گئیں تو میں نے اپنی امت کو دیکھا، پھر میں نے ان کو دیکھا تو ان کی کثرت اور شکل نے خوش کر دیا، اس طرح کہ انہوں نے ہموار جگہ پہاڑوں کو بھر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، محمد کیا آپ خوش ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے 70,000 بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چوری نہیں کرتے، داغتے نہیں، اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں بس۔ حضرت عکاشہ بن محسن اٹھ کھڑے اور عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5320، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا، لیکن میں نے سنا کہ اس نے وہ آیت اس کے خلاف تلاوت کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھی۔ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں درست ہیں۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، اختلاف نہ کیا کر، کیونکہ تم میں سے پہلے لوگوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 5321، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دھوکے باز پہ قیامت کے دن اس کی پشت پہ جھنڈا لگایا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا یہ فلاں دھوکے باز ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5322، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی، میں نے باغ میں ایک عورت سے زنا کر لیا ہے، بس میں نے اس سے یہ سب کچھ بغیر نکاح کے کیا ہے، میرے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، ہاتھ لگائیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہ کی، بس وہ چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس پہ آیت پڑھی، نماز قائم کرو، قائم رکھو دن کے دونوں کنارے اور کچھ دنوں کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ سورہ ہود نمبر 114۔ ایک اور حدیث ہے 5323، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے و کھلانے، گواہ لکھنے والے پہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔